बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और मैं हमेशा कहता हूं कि आज का दिन जो हमारा होता है वो उन डॉक्टर्स के साथ होता है जिनको कि आम ज़िंदगी में आपके लिए मिलना बड़ा आसान नहीं होता। मैं मुश्किल तो नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करता, लेकिन यहाँ पे वो सदका जारिया के तौर पे सिर्फ आपके लिए आसानी नहीं पैदा करते, बल्कि मेरे ख़्याल में हमारा इसमें हिस्सा जो है अजर का वो भी डलता है। लेकिन ये कहने से पहले कि डॉक्टर साहिबा कौन है हमारे साथ, आपको एक बात अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान को जो कमतर देखते थे, पिछले 4 महीने में ये पता चल गया कि जो 70 साल में पाकिस्तान ने मेडिकल के रास्ते में तरक्की नहीं की, वो पाकिस्तान ने पिछले 4 महीने में वो की। लेकिन जो रास्ते मुतय्यन होने चाहिए थे वो हुए नहीं। इसमें एक बहुत बड़ी वजह जो है वो उन थिंक टैंक्स की है जिनके साथ टैंक का लफ्ज़ तो मैं लगा सकता हूँ, लेकिन यकीन करें कि थिंक का लफ्ज़ जो है ना वो लगाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि वो जो रहनुमा बनने चाहिए थे वो नहीं बन सके। मिसाल देता हूँ छोटी सी, एक तौलीमी एक आदमी है, एक फ़लसफ़ी था, और इसका जो क़याम है ये हज़रत ईसा के आने से 200 साल पहले था। हज़रत ईसा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकरीबन 500 साल का, यानी कि 700 साल पहले वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आए, और उसने कहा कि दुनिया जो है वो स्टेशनरी है, रुकी हुई है, और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो इसके गिर्द घूम रही हैं। ये सदियों सिलसिला चलता रहा। कहाँ जाके 16वीं सदी में एक और आदमी आया, कॉपरनिकस नाम था, कॉपरनिकस के नाम से। कॉपरनिकस ने कहा कि नहीं जनाब, सूरज रुका हुआ है और बाकी सारी चीज़ें उसके गिर्द, और जो इनके ख़िलाफ़ बात करता था मजहबी तबका उसको सज़ाए मौत देता था, क्योंकि इस चीज़ को इल्हामी समझा जाता था। आज एक तरफ जहाँ पे तमाम मुस्लिम उम्मा जो है, पाकिस्तान वैसे कहना चाहिए, इस बहस में लगा हुआ है कि दुनिया रुकी हुई है या चल रही है, यकीन कीजिए कि पाकिस्तान का एक तबका ऐसा है जो कि इन बातों से जुदा होकर पाकिस्तान में वो अक्ली, दानिशवराना और प्रोफेशनल इज़्म का क़याम कर चुका है, जिसका मयार आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जब रेफ़र करते हैं तो लोग आपको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। उनमें से एक हस्ती साजिदा शाहनवाज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से आप? खैरियत से डॉक्टर साहब, पिछली दफ़ा एक कॉलर हमारे साथ आई थी और मेरे दिमाग में वो सारा वक्त कॉलर रही हैं। उन्होंने बताया था कि मैं किसी डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे फ़लाँ सर्जरी कर दी, फ़लाँ मेरे इलाज कर दिए, और अब बताइए मैं क्या करूं। और हमने उनको बताया था कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुमकिन ही नहीं है कि इन टेस्टों के बग़ैर की जा सकती। तो उन्होंने जो आपके काम किए हैं वो पता नहीं किस दानिशवरी में कर दिए हैं। क्या डॉक्टर्स पेशेंट के साथ किसी भी वजह से, मैं नीयत के ऊपर ना भी बात करूं, तो कम अक्ली, कम इल्मी की वजह से उस पेशेंट को ख़राब कर सकते हैं? अच्छा, आपने इतना टेक्निकल सवाल किया है ना कि मुझे खुद इसका ये ना हो कि मैं कोई जवाब दूं और सारे डॉक्टर्स मेरे खिलाफ हो जाए। ऐसी बात नहीं है। देखें, दोनों, ये एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैटर है कि जो दोनों तरफ से इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट की तरफ से भी और डॉक्टर की तरफ से भी। होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि जब हमें ज़रूरत होती है ना किसी डॉक्टर की, तो सबसे पहले हम अपने करीबी डॉक्टर को पकड़ते हैं, महल्ले के डॉक्टर के पास। अच्छा, वो पेशेंट का हक है कि सबसे पहले उनके पास पहुँचे। अब उस डॉक्टर का फ़र्ज़ आता है कि वो, उसकी लिमिट्स क्या हैं, ये लेवल क्या उसके लेवल की सर्जरी है, किस जगह पे मैंने रेफ़र करना है। सॉरी टू से कि हमारी इखलाकी तौर पर हम लोग इतने गिर चुके हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि ये बात कहते हुए। डॉक्टर साहब, मुझे तो नहीं होता, हमने सारी ज़िंदगी यही देखा है। नहीं, लेकिन देखे ना, लेकिन मेडिकल तो में एक इंसान, मैं समझती हूँ कि हमसे ज़्यादा वो काफिर बेहतर हैं इस सेंस में कि अगर वो पैसा लेते हैं ना तो वो आपको वो देंगे, अगर वो लेंगे, अगर फीस लेंगे तो वो आपको उसके बदले में सर्विस देंगे। कि मैंने खुद ऐसी जगहों पर देखा है कि डॉक्टर्स पेरीफ्री में पेशेंट को अगर पेट में दर्द हुई है उसको खोल देंगे। अच्छा, आपको नहीं पता कि खोलने का कितना नुकसान है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ बनता है उन लोगों का कि उनकी अगर तालीम हो उस फैमिली की, तो वो सोचें कि हमारे पेशेंट का आखिर पेट ओपन हो रहा है तो हम सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें, किसी दूसरे से राय लें। अच्छा, मैं जब यहाँ से पाकिस्तान से काम करके गई तो कुछ अर्सा मुझे एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका में वहाँ पे मुझे काम का चांस मिला, तो मैंने देखा कि हर बंदे को वो कह रहे हैं जी अब आप सेकंड ओपिनियन लीजिए, ऑपरेशन खुद कह रहे हैं
یعنی کہ یہ وہاں کا پروٹوکول تھا کہ آپ کا آپریشن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ سیکنڈ اوپینین نہ. اچھا یہاں پر کیا تھا, یہاں پر کیا تھا کہ یہاں پہ اگر ہم فرض کریں ایک ڈاکٹر کسی کو دکھا رہا ہے اور وہ ڈاکٹر اس کو اس دن نہیں ملا اور درمیان میں کسی اور کو دکھا کے آ گیا, تو وہ ڈاکٹر صاحب یا ڈاکٹر صاحبہ بہت ناراض ہو جائیں گے کہ جی تم نے یہ کیوں کیا, میں اپنے سیکنڈ اوپینین کیوں لی. اب ہم لوگ, میں یہاں پہ کام کرتی ہوں, مریض جو ہے وہ چھپاتے ہیں اس بات کو کہ ہم نے سیکنڈ اوپینین. بالکل, میں جب یہاں پہ پیشنٹس کو شروع میں سیکنڈ اوپینین کا کہتی تھی تو مزے کی بات یہ تھی کہ لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ شاید ابھی ڈاکٹر صاحبہ تجربہ کار نہیں ہے اس لیے کہہ رہی ہیں سیکنڈ اوپینین, ابھی نوجوان ہے, تجربہ نہیں ہے, تو کہہ رہی ہیں کسی اور سے بھی پوچھ لو, سے لیں. لیکن اب اتنے عرصے کے بعد 10-15 سال جب میں نے اپنے پروفیشن میں کام کیا تو انہیں احساس ہوا کہ نہیں, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے ہمیں, میں پیشنٹ مجھے کہے نا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں آپ پہ تسلی ہے, میں کہتی ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کے سسرال والوں میں سے کسی ایک بندے کو نہ ہو, آپ سیکنڈ اوپینین لیں, ضرور لے لیں. 2 ڈاکٹر ایک بات پہ متفق ہوں. ابھی جو آج لوگ پروگرام سن رہے ہیں نا, میں آپ کی وساطت سے یہ بتانا چاہ رہی ہوں, اگر آج انہوں نے صرف ہمارا یہ میسیج ہی لے لیا نا کہ سیکنڈ اوپینین آپ نے سرجری سے پہلے, چاہے میں ہی آپ کو کیوں نہ کہوں, آپ نے لینی ہے. ڈاکٹر صاحب میں واپس آ کے بات کروں گا آپ سے کہ سرجری کے اندر کیا کیا فالٹ, کیا کیا ڈیفیکٹ, کیا کیا نقصانات ڈاکٹر کر سکتا ہے مریض کے ساتھ, لیکن کالر پہلے لے لوں پھر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. جی میں سائمہ سے بات کر رہی ہوں ناروال سے. جی پتر. میں یہ کہنا چاہتی ہوں, میری شادی کو 13 سال ہو گئے ہوئے ہیں, ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. اچھا. اور مسئلہ ہم دونوں میں ہی ہے. میرے ہسبینڈ کی بھی رپورٹ نہیں ٹھیک, ان کے سپرم کا مسئلہ ہے, اور میرے بھی انڈے نہیں بنتے, اور یوٹرس میں اسسٹ ہے, اور ٹیوبس بھی کہہ رہے بلاک ہے, اور ٹیسٹ ٹیوب کا بتایا ہوا ہے ہمیں. تو میں ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی وہ سن رہی ہیں آپ کی بات, آپ بات کیجیے. میں سن رہی ہوں آپ کی. آپ نے بتایا کہ آپ کی ٹیوب بھی بلاک ہیں, اوویرین پرابلم ہے, اور آپ کے ہسبینڈ کا بھی پرابلم ہے. تو ڈیفینیٹلی بھی ہے, شوگر بھی ہے ان کو, اور اس کے ساتھ ان کے سپرم کی بھی جو نارمل ہے نا وہ 3 ہے یا 2 ہوتے ہیں ان کے. آج آپ کے یہ جتنے لوگ سن رہے ہیں نا, ان کو جو ہمارے بھائی شوگر کے عارضے میں مبتلا ہیں, ان کو میں ایک آج ریپروڈکٹیو پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ میسیج دینا چاہ رہی ہوں کہ شوگر کا میں دیکھ رہی ہوں کہ اتنا زیادہ لوگوں میں انسیڈنس ہو گیا ہے. بعض دفعہ شوگر آپ کو آپ کی پریزنٹیشن میں نہیں آتی, آپ جاتے ہیں آپ کا شوگر لیول نارمل ہوتا ہے, تو ڈاکٹرز بلڈ شوگر لیول دیکھ کے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, فیصلہ کر دیتے ہیں. ہمارے پاس کتنے جو اب میں نے ایک خاص ایک ایشین میل کے اوپر ہم لوگوں نے ایک اسٹڈی کی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جتنے لوگ اولیگوسپرمیا والے ہیں, یعنی جن کا سپرم کاؤنٹ کم ہے, ان میں کتنا انسیڈنس شوگر کا ہے, تو ان کا بہت زیادہ نکل رہا ہے. میں حیران ہو رہی ہوں کہ اس میں 60% لوگ شوگر والے ہیں, اور وہ شوگر انہیں پتہ نہیں ہے, ان کا بلڈ شوگر لیول نارمل آتا ہے. تو آج ایک اور بھی میسیج ہے اس پروگرام کے ریفرنس سے کہ جن لوگوں کو سپرم کا پرابلم ہے, آپ لوگ ایک 3 مہینے کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, HbA1c, وہ ضرور کرائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کا پچھلے 3 ماہ میں کنٹرول کیسا. اس میں وہ ایک کیا کہنا چاہیے ایوریج آ جاتی ہے 3 مہینے کی کہ آپ کی شوگر کیسی رہی ہے, باڈی نے کیسے ریئیکٹ کیا. یہ بڑا ضروری ہے, جن کو شوگر ہے اور پتہ ہے ان کو بھی یہ کرا لینا چاہیے. ان کو تو کرانا ہے نا کہ ہمیں کنٹرول کیسا ہے, لیکن عام حالت میں بھی کرانا چاہیے. جن کی سمٹمز ہیں اور ان کو ایسی پرابلم ہے جو میل اس میں مبتلا ہے, اور جیسے بہت سارے کپل ہوتے ہیں, ابھی انہوں نے بتایا کہ میری بھی پرابلم ہے, میرے ان کو کیا کرنا چاہیے, ان کو ٹیسٹ ٹیوب بھی انہیں بتا رہی ہے جب ٹیوب بلاک ہے تو اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. آپ ہیں احسن اقبال کے شہر سے, آپ کو لاہور آنا پڑے گا یا کانٹیکٹ آپ کیجیے گا جس طرح بھی آپ چاہیں, تو سوائے اس کے اور چانس نہیں ہے. لیکن بچے اتنے سال شادی کے بعد آپ کیونکہ جس عمر کی طرف بڑھ رہی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ, اس میں چانسز پھر ایج کے ساتھ کیونکہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں, اس کو ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ ضرور کرو. جی السلام علیکم لبنہ. جی وعلیکم السلام, میں لبنہ ندیم بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی بسم اللہ. جی لبنہ, میری شادی کو 8واں سال ہے, تو ہمارے بیبی نہیں ہے, تو 2 آپریٹ پہلے بھی ہو چکے, میرے رسولی تھی یوٹرس میں, تو اب جو ہے وہ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ٹیوبس بلاک ہے. اچھا لبنہ, آپ کے آپریٹ ہوئے کدھر؟ یہاں ملتان سے ہم نے کروائے, ابھی ہسٹیروسکوپی آپ سے کروائی ہے ڈاکٹر ساجدہ صاحبہ سے, لاہور سے کروائی ہے یہ لاسٹ منتھ جو ہے نا. چلے آپ بہت اچھا ہوا کہ آج کے پروگرام نے آپ نے یہ کال کی. اب میں اسی ریفرنس سے, آپ لبنہ میری پوری بات کو سنیں ٹی وی پہ کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں آپ کے لیے. اچھا ان کا تو یہ قدرتی پیشنٹ بھی ہیں, انہیں تو میں نے ڈیفینیٹلی بتایا ہوگا. ہوتا کیا ہے کہ پیشنٹ جب 2 دفعہ, آپ دیکھیں انہوں نے کہا 2 دفعہ سرجری ہوئی فائبرائڈ کی.
اب فائبرائڈ رسولی یوٹرس کے اندر جو رسولی ہے اس کو تو پیریفری میں کاروبار بنا دیا گیا نا, نکال دو. یہ تو ایسا کاروبار ہے جیسے اپینڈکس سرجن کا کاروبار ہے نا, اسی طرح رسولی بھی کاروبار ہے. یوٹرس نے جب ری گرو کر جاتا ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں, یوٹرس جب بچہ نہیں نا پیدا ہوتا وہ اپنے آپ کو کمپنسیٹ کرتی ہے رسولی سے. یہ نیچر کا نظام ہے. اب ہر رسولی خطرناک نہیں ہے, میں ہر پیشنٹ کو یہ بات بتاتی ہوں, رسولی خطرناک نہیں ہے. جب رسولی کا آپریشن غلط ہوگا تو پھر خطرناک ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے, اب یہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیروسکوپی ہوئی ہے, ہمیں ڈیفینیٹلی, اب مجھے انڈیویجول پیشنٹ تو یاد نہیں ہے, لیکن میں نے اسٹیروسکوپی اسی لیے کی ہوگی کہ اس کی کیوٹی کیسے ہے, اندر سے جو کمرہ تھا وہ تو نہیں تباہ ہو گیا. اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے اسٹوڈیو کی دیواریں ہیں, اگر ان دیواروں سے آپ وہ کہتے ہیں نا کہ پنکچر کر کے ان کے اندر سے چیزوں کو نکال رہے ہیں تو آپس میں ہو سکتا ہے دیواریں کلیپس ہو جائیں اور بیٹھنے کی جگہ نہ رہے. تو ایگزیکٹلی ہسٹیروسکوپی میں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کیا اگر پیشنٹ کی ٹیوب ڈیمیج ہو چکی ہے تو کیا اس کا کمرہ اس قابل ہے کہ اس میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو سرجن یہ جو سرجری کر رہا ہے اس کو چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ آپ پہلے بہترین گائنیکالوجسٹ کے پاس جائیں, ان سے اوپینین لیں, اگر انہوں نے کہا تو پھر میں یہ سرجری کر دوں گا. اب فائبرائڈ کے حوالے سے ہماری بہت ساری خواتین فائبرائڈ کے پرابلم سے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ انفرٹیلٹی میں 30% تو فائبرائڈ کا رول ہے. یہ سرجری جنرل سرجن کرتا ہے زیادہ یا گائنیکالوجسٹ کرتا ہے؟ زیادہ تر افسوس کی بات یہ ہے کہ جنرل سرجن کو پیلوس کی اتنی ہی نو ہاؤ ہوتی ہے. ہم جو گائنیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ بھی سرجن ہوتے ہیں. میں اگر نکالنا چاہوں پتا نکالنا از ناٹ اے بگ تھنگ, ٹھیک ہے, لیکن آپ نہیں کرتے. لیکن ہماری وہ فیلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے کہ جو جنرل سرجن ہیں وہ مثلا لوگ سمجھتے ہیں جی مرد ہے جنرل سرجن ہے جی اچھے سرجن سے کرائیں. اب ان کو پتہ ہی نہیں آپ کی ٹیوب کہاں سے, اتنی سی باریک سی ٹیوب ہے, ٹیوب آپ کی کہاں سے گزر رہی ہے. تجربے کی بات ہے, تجربہ نہیں, فیلڈ کی بات. اپنا دیکھیں, اب ای این ٹی کا ڈاکٹر ہے, جب ہم MBBS کرتے ہیں ہمیں ای این ٹی بھی پڑھائی جاتی ہے, آئی بھی پڑھائی جاتی ہے, ہر چیز کی نو ہاؤ ہوتی ہے. اسپیشلٹی کے بعد بھی سپر اسپیشلٹی. اب یہ کیا کرے گی؟ اب یہ کیا ہے کہ ان کا اگر تو میں نے دیکھا ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس کی فائنڈنگز کیا ہیں. میں نے ڈیفینیٹلی اگر میں نے ان کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا کہا ہے, ایڈوائز کیا ہے, تو یقیناً یہ اس میں آئیں گی. ہو سکتا ہے وہ اسی لیے کیا ہو کہ ٹیوبز ڈیمیج ہوگی. 90% لوگ, یہ اتنا امپورٹنٹ بات ہے جو میں ایسے خود سے نہیں کہہ رہی, جن کی مایومیکٹمی وہ پروسیجر ہے جس کو فائبرائڈ کہتے ہیں, رسولیاں کہتے ہیں, جن کی رسولیاں ہوتی ہیں ان میں 90% لوگوں کی ٹیوبل بلاکیج ہو جاتی ہے, 10% لوگ صرف بچتے ہیں. اور یہ ہو گئی. اور یہ ٹیوبل بلاکیج میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ پیریفری میں سرجری ہوئی ہوتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے 4 دن کے بعد اب وہ سرجن اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہے. کمپیٹنٹ ہے لیکن اس کے پاس ریسورسز نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو فائبرائڈز ہوتے ہیں بار بار ری ایکر کرتے ہیں؟ جی میں بتا رہی ہوں نا, اگر اس کے پاس ریسورسز نہیں تھے, ابھی اس پہ بھی آتے ہیں, اس نے کیا کیا کہ ایک ہمیں اندر سے, جب ہم سرجری کرتے ہیں ہم لوگ ریپروڈکٹیو سرجری, تو ایک کیمرہ ہم نے اندر سے ڈالا ہوتا ہے, اس کا ڈسپلے ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے کہ اندر کیوٹی تو نہیں ڈیمیج ہو رہی. ٹھیک ہے, ایک ہم نے اوپر سے ہم آپریٹ کر رہے ہیں, بے شک اوپن کر کے کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس فیسلٹی ہے نا, میں اس کا اندرونی سسٹم بھی دیکھ رہی ہوں. سرجن کے پاس یہ نہیں ہے. اب یہ سرجن کرے گا وہ بلائنڈلی کرے گا, اس کے پاس اپنے حساب کی فیسلٹیز ہے. اب وہ نہیں دیکھے گا, یا اس کو کوئی اور گائنیکالوجسٹ کر رہا ہے جس کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے. سیزیرین تو آپ کا بہترین ان کے پاس ہو جائے گا, لیکن مایومیکٹمی پروسیجر جو ہے, میں عام زبان میں بات کرتا ہوں. مسز سہیب آپ میرے ساتھ ہیں. 3D میں اور 2D میں بڑا فرق ہوتا ہے. 3D میں دیکھنا چیزوں کو اور پھر اسیس کرنا ایک بہت زیادہ بڑی فیسلٹی ہے. میں بیٹا آپ سے بڑی مدبانہ درخواست کروں گا کہ یہ اب نہ بیوقوفانہ کام نہ کرو کہ تم پڑھی لکھی لڑکی ہو, لیکن اچھے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ, لاہور جاؤ, اسلام آباد جاؤ. اسلام آباد میں بھی بڑا اچھا انسٹیٹیوشن ہے, لیکن اپنے آپ کو ان لوگوں کے حوالے نہ کرو جنہوں نے صرف آپ سے فیس لینی ہے. میں بڑے کم لفظوں میں آپ کو بات کر رہا ہوں. ڈونٹ ویسٹ یور لائف, یہ پریشس بات ہے, اور آپ اپنے آپ کو غلط راستے پہ مت کریں. اور یہی سولوشن ہے, اس کے علاوہ سولوشن نہیں ہے. لیکن آپ یہ پیرافری سے نکل کے مین سٹی کے اندر آؤ. جی السلام علیکم مسز سہیب. وعلیکم السلام. جی میرا بچہ, مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی سن رہی ہیں؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس لاہور آئی تھی, میں سیالکوٹ سے بول رہی ہوں. اچھا, پھر کیا ہوا؟ مجھے جنرل سلیکشن کا آپ سے پوچھنا تھا. میں نے آپ کو, تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں پوچھا جب آپ آئی؟
जब आप आई उस वक्त नहीं पूछा था? उस वक्त क्यों नहीं पूछा? हाँ नहीं, मैंने पूछ लिया था, बात हो गई थी, मैं आपको बता रही हूँ ना। तो आज तुमने अपॉर्चुनिटी ली लाइव। फिर सवाल क्या हुआ तुम्हारा मेरा बच्चा? जी सर, सवाल क्या हुआ आपका? मेरा सवाल ये हुआ कि मुझे जनरल सिलेक्शन हुआ था, रिपोर्ट्स वगैरह मेरी सब कुछ क्लियर थी, इन्होंने बोला था कि आप करवा लेना। तो फिर ये आपके पहले कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटी है माशाल्लाह से। माशाल्लाह ताला, तो कराओ बिस्मिल्लाह, जेंडर सिलेक्शन जरूर कराओ, इसमें क्या रुकावट है? अब तो देखो इतने बड़े बड़े उलमा ने भी कह दिया कराओ। हाँ विलियम से हो रही है, और मेरी एक टॉपिक भी हुई है तो जिसमें मेरी एक रिमूव हो गई है ट्यूब ना। अभी एक टॉपिक वाला भी हमें हिंट मिल गया, इस पे भी सर्जरी पे बात करते हैं। तो अभी क्वेश्चन क्या हुआ बस आपका? बस लाइव कॉलर बनना था। ये हुआ कि मुझे ना, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ, ओके, डन हो गया। आपने डॉक्टर साहबा को ये क्लिप जो है ना ये याद कराने के लिए दिखा देना कि मैं आई थी। डॉक्टर साहबा जाहिर है आपकी बहुत मदद करेंगी। चलो डॉक्टर साहब, ये क्या मसला है? अच्छा बिलाल साहब, ये जो अभी इन्होंने कहा है ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है क्या? ठीक, नॉर्मल अल्लाह ताला ने जो प्रेगनेंसी का जगह दी है ना, पहले वो ट्यूब में होती है, ट्यूब से चल के जब हमल 3 दिन का हो जाता है तो वो एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर आ जाता है। यही वजह है कि जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी करते हैं तो हम 3 दिन का एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ट्यूब में अमल होना था वो बाहर हो रहा है, क्योंकि उनकी ट्यूब ब्लॉक है या उनका कोई उज़र है। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर वो हमल वहाँ से चल के नहीं आ रहा तो वो ट्यूब बजाय हमल यूट्रस में आए वो ट्यूब में पलना शुरू हो जाता है। ट्यूब तो बिल्कुल बारीक सी चीज़ है, उसका अल्टीमेट एंड क्या होगा कि वो फट जाएगी। जब फटेगी पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको फ़ौरन एमरजेंसी में लाना पड़ेगा। और उसका हल है आपकी ट्यूब, या तो ट्यूब में से बच्चा अगर फटी नहीं बुरे तरीके से तो उसको निकाल के ट्यूब को रिपेयर किया जाए, अगर रिपेयर के काबिल नहीं है तो उसको काट दिया जाए। अब काट दिया जाए, मैं इतने लोगों को डॉक्टर्स को देखती हूँ कि अगर आपने, मैं कहती हूँ अच्छा मुझे ऑपरेशन की, पिछले ऑपरेशन की रिपोर्ट दिखाओ, उसके ऊपर लिखा होता है जी ट्यूब का, जी ट्यूबल प्रेगनेंसी थी, ये किया, हीमोस्टेसिस सिक्योर्ड एंड एब्डोमेन क्लोज्ड। अच्छा, उसके बाद दूसरी ट्यूब कैसी थी उसके बारे में कमेंट्स ही नहीं होते। तो अभी जो हमारे डॉक्टर्स देख रहे हैं, एक तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जब पेशेंट को ओपन करें तो उस पे कमेंट करें ताकि आइंदा उसमें कैसी है, ताकि आइंदा आने वाले डॉक्टर को मदद मिले, पता चले कि क्या हम इसको नॉर्मल। अच्छा, फिर क्या होता है, हम उनको नॉर्मल प्रेगनेंसी की मेडिसिन देते हैं तो उसकी दूसरी ट्यूब में भी बच्चा हो जाता है अगेन, और वो दोबारा फट जाती है, पेशेंट दूसरे ऑपरेशन से गुजरती है। अच्छा, अब क्या है कि अगर आपका ऑपरेशन ट्यूबल प्रेगनेंसी अगर हुई है, इसकी स्टेजेस है। अगर लोग अर्ली, हमें क्या होता है डॉक्टर लोगों का ख्याल है जी अर्ली अल्ट्रासाउंड नहीं कराना, मेरी सास ने कहा है जल्दी अल्ट्रासाउंड नहीं कराना। अल्ट्रासाउंड कितने दिनों बाद कराना चाहिए? जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी पता चले, आपका यूरिन में टेस्ट पॉजिटिव आता है, एक अल्ट्रासाउंड कराएं कि अगर आपका यूट्रस में नहीं है और आपकी अर्ली ट्यूबल प्रेगनेंसी है तो हम उनको इवन मेडिकल ट्रीटमेंट से भी रोक सकते हैं। आपकी एक नीडल हमने, तो डॉक्टर साहब ये जो सॉरी मुझे भूल जाएगी, एक हमने प्रोसीजर है उसमें हम नीडलिंग से वहाँ पे एक KCL का इंजेक्शन है या मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शन है, वो हम कैमरे की मदद से उसके अंदर लगा देते हैं। उससे भी बगैर चीर फाड़ के भी पेशेंट का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसकी स्टेजेस हैं। जब अर्ली स्टेज पे पता चलेगा तो ये हो सकता है। इसमें एक वक्फा लूँगा, लेकिन ये बात जो है ना ये मरीज समझनी है कि वो अपनी जिम्मेदारी ले, और ये डॉक्टर को तो खैर बहुत ही ज़्यादा समझनी है। इसको कहते हैं मैल प्रैक्टिस, यानी कि बेईमाना मुनाफिकाना प्रैक्टिस पैसे कमाने के लिए। अगर समझ नहीं है तो रेफरेंस करे। ये पैगाम है डॉक्टर साहबा का। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आप बार बार जो लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं टेस्ट ट्यूब बेबी है, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है कि उसकी ओवरीज जो हैं वो एक्टिवेट हों और एग्स रिलीज़ करें, ठीक है बात? हाँ, एक वक्त में ज़्यादा करें। ऐसा क्यों करना पड़ता है?
ایسا اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کر رہے ہیں تو آپ کو زیادہ مقدار میں اگر انڈے ملیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ میچیور ہوں, کچھ اممیچیور ہوں. ہم نے ہیلدی سلیکٹ کرنے ہیں, پھر اس میں سے سلیکٹ کرنے کے بعد جن کی فرٹیلائزیشن ہونی ہے, کتنے ایمبریو بنتے ہیں, پھر کتنے آگے جاتے ہیں. تو ہم لوگوں کو فیلئر سے بچانے کے لیے ہمیں بار تکلیف نہ ہو. ڈاکٹر صاحب اس کی اپنی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں؟ اس کی بہت ساری کمپلیکیشن ہیں, اور بلکہ آج کا جو ہمارا سرجیکل ریپروڈکٹیو سرجری کا ہے نا, اس کے ساتھ اس کی ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ یہ لوگوں کو پتہ چلے. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم انڈا بننے کی میڈیسن دیتے ہیں تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. ان میں سے ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے اوویرین ہائپر اسٹیمولیشن. یعنی میں نے انڈے لینے کی کوشش کی 6 یا 7, لیکن ایگ بن گئے 20 اور 25. اب میں نے ان کو ریٹریو تو کر لیا, لیکن اس کے بعد کرنے کے یعنی کہ نکال لیا, لیکن اس کے بعد اس کی ایک کمپلیکیشن ہوتی ہے کہ پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے, اور وہ جو اووری جو آپ سمجھیں کہ تقریباً اتنے سائز کی تھی وہ ان کا یہ سائز اتنا سائز ہو گیا, پیٹ پھول گیا. جی, پورے ایک بال جتنا سائز ہو گیا, اور پیٹ بری طرح پھول جاتا ہے, اور پیشنٹ ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے کہ اس کو کینسر کی لاسٹ اسٹیجز ہوں. اگر کوئی ڈاکٹر اس وقت اس فیلڈ کا جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے پیشنٹس ہینڈل نہیں کرتا, وہ اس کو دیکھے گا تو وہ کینسر سمجھے گا, تو وہ اس کو سمجھے گا کہ اوہو جی یہ تو کینسر پھیل گیا, پیٹ میں پانی ہے, مریض آپ کا لاسٹ سٹیجز پہ ہے. میں ابھی آپ سے وقفے میں بھی ڈسکس کر رہی تھی کہ میرے ساتھ ایگزیکٹلی یہ ہوا سرگودا میں کہ ہم نے IVF کیا اس پیشنٹ کا. اچھا, لاہور میں الحمدللہ آگہی بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو وہ شہر جن میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو وہاں پہ میں نے پیشنٹ کا کیا, پیشنٹ کوٹ مومن کا پیشنٹ تھا. اس کے بعد تقریباً اس کی جب پریگنینسی کنفرمڈ ابھی ہوئی تو ساتھ ہی اس کو وہی پیٹ میں پانی اور یہ سارے مسائل ہوئے. میں ان دنوں آؤٹ آف کنٹری تھی, پیشنٹ نے مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کیا, میں نے اسے بتایا کہ آپ ہاسپٹل آ جائیں. اچھا, میری جو دوسری ڈاکٹر تھی انہوں نے بھی اسے بتایا کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں, یہ خود ہی پانی ڈیزالو ہو جائے گا, اس میں ہم نے آپ کو کچھ ڈرپس دینی ہے, 1-2 دن ہاسپٹلائز کرنا ہے. اچھا, پیشنٹ نے سمجھا کہ شاید یہ اتنی سینئر نہیں ہے, ہم سرجن کے پاس چلیں. اس کے بعد وہ ایک جنرل سرجن کے پاس گئے. جنرل سرجن نے کہا جی یہ تو کینسر ہے. اس کے بعد ایک کینسر کا اسپیشلسٹ تھا, اس کے پاس گئے. اس نے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہی کہا کہ یہ کینسر ہے. سوری ٹو سے کہ بغیر ان ٹیسٹوں کے, اور ان میں ٹیسٹ بھی ایسے آتے ہیں, ڈاکٹروں میں بھی عامل لوگ ہوتے ہیں, عامل ہوتے ہیں نہیں, اور پیشنٹ کی ٹاکسک لک ہے, اور اس کا الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے کتنے بڑے بڑے ٹیومر ہیں. کاش اگر وہ ہم گوگل پہ ہی ڈاکٹر پڑھ لیں کہ ایک پیشنٹ کا IVF اس کی ہسٹری دیکھ لیتے کہ اس کا IVF ہوا ہے, اس کو انہوں نے کیا کیا, پیشنٹ کو فوراً ایڈمٹ کیا, سرجن نے امیڈیٹلی سرجری کی اور دونوں اووریز نکال دی اس کی. جنہوں نے انڈے بنانے تھے جنہوں نے آئندہ بھی انڈے بنانے تھے, اور اس لڑکی کی عمر صرف 27 سال تھی. ہم نے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کیوں کیا تھا, کیونکہ اس کے میاں کے سپرم ڈسیبل تھے, وہ اپنی جگہ سے موو نہیں کرتے تھے. اب اس کی لڑکی نارمل تھی, پھر بھی نکال دیے, لیکن اس کے بعد جب میں واپس آئی مجھے پتا چلا وہ تھریٹنڈ ابارشن کے ساتھ آئی, ٹریٹمنٹ ہوا, خیر 7ویں مہینے میں اس کا بچہ پیدا ہوا الحمدللہ کہ وہ بچہ زندہ ہے. اب وہ دوبارہ وہ ماں بننے کے قابل نہیں ہے. اللہ اکبر, ڈاکٹر کو سلام ہے. اللہ یار معاف کر دو یار, لوگوں کے بچوں کے ساتھ اس طرح نہ کھیلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم بیٹا. سمینا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. سر میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. اچھا. میں نے کہنا تھا کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک. تو میں نے جو ہے نا بہت علاج کروایا ہے, فیملی ہیلتھ کیئر ہاسپٹل سے بھی میں علاج کرواتی رہی ہوں, میڈیسنز وغیرہ وہ دیتے رہے ہیں. اچھا. 6-7 مہینے وہاں سے ٹریٹمنٹ کروایا ہے. اس کے بعد زائمہ ہاسپٹل بھی مطلب وہاں سے بتایا کیا ہے, سوری یہ ڈاکٹر نے کس چیز کی ٹریٹمنٹ کیا, کیا بتایا کہ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ پہلے تو وہ فولیفورٹ اور گلوکوفیج اس طرح کی میڈیسنز دیتی رہی. پھر انہوں نے بولا کہ آپ کے انڈے گروتھ نہیں کرتے. پھر انہوں نے IVF کے انجیکشن لگاتی رہی ہیں, ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن. تو پھر وہ TVS کرتی تھی 2000 کا جو ہے نا, وہ ہر دوسرے تیسرے دن. تو اس سے وہ کہتی تھی کہ اب آپ کے انڈے گروتھ کر مطلب انجیکشن سے کر گئے ہیں, تو آپ اللہ سے امید رکھیں. لیکن وہی بات ہے کہ پھر میڈیسنز اور یہ انجیکشنز پہ کام رہا. پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آپ کی ٹیوب ٹیسٹ ہوں گی. وہ ٹیوبیں انہوں نے ٹیسٹ کی تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی آپ کے بالکل ٹھیک ہیں, اوپن ہے. اور ہسبینڈ ٹھیک ہیں آپ کے؟ کوئی ایشو نہیں. ہسبینڈ ٹھیک ہے. ہسبینڈ کا پہلے ایشو تھا,
تو اس کے بعد وہ نا حکمت اور ڈاکٹرز کی دوائیاں کھاتے ہیں. پہلے جو ایشو تھا, پہلے یہ بتانا وہ پہلے ایشو تھا کیا؟ مطلب ان کے جو سپرمز ہیں نا وہ کم آتے تھے اور جو ہے نا اندر انفیکشن بتاتے تھے. اچھا, سپرم جو تھے وہ حکیم کی دوائی کے بعد پھر بڑھ گئے تو کیسے پتا چلا؟ اس سے وہ مطلب ٹھیک ہو گئے. ڈاکٹر کو بھی میں نے رپورٹ دکھائی تھی. پس سیلز جو تھے وہ اب 2.4 ہیں اور جو ایکٹیو موڈ ہیں وہ 60% آ رہے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اب آپ سنیں, میں آپ کو بتاتی ہوں, ٹھیک ہے؟ آپ ٹی وی پہ بقایا سنیں تاکہ سارے لوگ بھی سنیں. اب انہوں نے جو سینیریو بتایا نا کہ میں نے یہ کیا یہ, اچھا ایک تو مجھے یہ نہیں پیشنٹس کی, آج یہ بھی میں بتا دوں کہ میں نے وہ بار بار کہہ رہی میں نے 2000 کا ٹی وی ایس کرایا اور یہ ہوا. اچھا پیشنٹ سمجھتا ہے کہ یہ وہ گن رہے ہوتے ہیں. اس میں دیکھیں تشخیص جب تک نہیں ہوتی پیشنٹ کی, پیشنٹ کو اپنی چیز کو گننا نہیں چاہیے کہ میں نے یہ بھی کرا لیا, یہ دس از ناٹ پارٹ آف ٹریٹمنٹ. تو ٹریٹمنٹ کا پتہ چلے گا کرنا ابھی کیا ہے. تو اس کے ٹیسٹ کی وہ جو مجھے سمجھ آئی ہے, ان کو پولیسسٹک اووری ہے, ان کے انڈوں کا سسٹم, پولیسسٹک اووری میں انڈا بنتا ضرور ہے, کچھ لوگوں میں نکلتا نہیں ہے, نکلے تو وہ ناقص ہوتا ہے, اگر فرٹیلائز ہو تو ایمبریو ناقص ہوتا ہے, اگر ایمبریو بن بھی گیا تو بعض دفعہ امپلانٹیشن نہیں ہوتی, یعنی ان لوگوں میں یہ پرابلم آتا ہے. اگلی جو اس نے بات کی ہے, اور ہر پولیسسٹک اووری والی لڑکی کا قصور نہیں ہے کہ وہ اس کی وجہ سے بچہ نہیں ہو رہا, ٹھیک, اس کے میاں کا بھی وہ بھی 50% اس میں ہو سکتا ہے اس کا مسئلہ. اب وہ کہہ رہی ہیں جی حکیم صاحب نے دی دوائی وہ ٹھیک ہو گئے میڈیسن. یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ جو پس سیل آتے ہیں یہ نہ کسی حکیم کی دوائی سے ٹھیک ہوتے ہیں نہ کسی ڈاکٹر کی دوائی سے. ٹھیک, میں اتنے لوگوں کو یہ میسج دیتی ہوں ہر پروگرام میں. میں نے کچھ لوگوں کی ہیلپ کے لیے پروگرام بنائے ہیں, لیکن آج سما کے پینل پہ بھی دے رہی ہوں کہ خدا کے لیے مت سمجھیں کہ میڈیسن کوئی میریکل ہے میل انفرٹیلٹی میں. مرد میں اگر پرابلم آ رہی ہے نا تو میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ یہ آپ کے سپرم کے ڈکے کے پروسیس کو کم کر دے گا لیکن روکے گا نہیں. وہ پروسیس اگر آپ کا شروع ہو گیا ہے, کچھ لوگوں میں آٹو امیون پرابلم آ گیا ہے, کچھ لوگوں میں اور کوئی ایسی پرابلم ہے, تو سپرم نیچے جاتا جائے گا. لوگ گنتے جاتے ہیں جی پہلے 60 تھا, پھر 40 ہوا, پھر 30 ہوا, 10. آج ڈاکٹر صاحب آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ 0 ہے, اور 0 ہونا ہے. اگر آپ کا وقت کے ساتھ اگر آپ کا نیچے آ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر کوئی ایسی پرابلم آ گئی ہے. سب سے پہلے وہ لوگ سپرم بینک میں اپنی نسل کو سیو کر لیں, سیو کریں, اس کے بعد ٹریٹمنٹ لیں. ٹھیک ہے, تاکہ وہ اگر ان کی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے تو وہ ہیلدی والوں کو سیو کر لیں پہلے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پس سیل کا کیا ہوتا ہے جی. پس سیل آگے, یہ وائٹ بلڈ سیلز ہیں, یہ کوئی بیماری ایسا نہیں ہوتی. ہمارے ویسے ہی حکمان ہیں اور انہوں نے بنایا ہوا جی بس اتنے پس سیل آ رہے ہیں. ہاں اس کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی یو ٹی آئی ہے, یورین کی انفیکشن ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, تو اس کو ایکٹیولی ٹھیک کرنا پڑے گا. ورنہ ایک ہی بندے کے ایک وقت میں, اب جب تک یہ خاتون ساری انویسٹیگیشن نہیں کرائیں گی تب تک اس کے لیے ہیلپ کرنا پاسبل نہیں ہے. اور ان کو اچھی اور بالکل جو انفرٹیلٹی سیٹ اپ ہے اس کے اوپر جانا چاہیے. ہر گائناکالوجسٹ اس کا علاج انفرٹیلٹی کے لیے نہیں کر سکتا. اور یہ بھی میں بات اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب نے کہہ رہی جو انفرٹیلٹی کے بہت سے بورڈ لگے ہوتے ہیں وہ سارے بھی ٹھیک نہیں ہوتے. انفرٹیلٹی ایڈوائزر سب نے لکھا ہوتا ہے, وہ سارے ٹھیک نہیں ہوتے. آپ کو بہت زیادہ غور و فکر کر کے یہ ڈھونڈنا چاہیے. میرے پیارے بچے, یہ جو حکیم والا معاملہ ہے نا, میں حکیموں کا بڑا ادب کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک الٹرنیٹو سائنس ضرور ہے, لیکن یہاں پہ وہ حکمت والا معاملہ نہیں ہے میرے خیال میں. میں تو ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں کسی دن میل انفرٹیلٹی پہ, یہ جو مردانگی کے اندر مسائل ہوتے ہیں اور نظر اور سمجھ نہیں آتے, ان پہ بھی بات کرنی چاہیے. جی السلام علیکم بیٹا. جی غلام جیلانی. جی غلام جیلانی, جی فرمائیے. وعلیکم السلام. ہلو. جی مجھے نا, ہلو جی فرمائیے. ہلو, یہ شادی میری ہوئی کو کافی عرصہ ہو گیا. اچھا, ہمیں نا وہ بیبی نہیں ہو رہا. اچھا, کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس کے لیے کرنی چاہیے نا. میں نے پہلے ٹیسٹ ٹیوب کیا کہتے ہیں ٹیسٹیز کا ٹیسٹ کروایا تھا لاہور سے. اچھا, انہوں نے تو مایوس کیا, انہوں نے کہا یہ اس میں کچھ نہیں ہے. ویسے سپرم 0 آتے ہیں, سپرم 0 ہیں, اور ٹیسٹیز کی بایوپسی پہ بھی 0 آیا, ایسے ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. آپ کو کوئی بیماری کا انہوں نے نام بتایا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں کچھ نہیں بتایا انہوں نے. ٹھیک ہے. اب آپ میری بات کو نا پلیز بقایا سنیے تاکہ ہم غور سے سننا یار غلام جیلانی, کیونکہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اچھا
جو ایزوسپرمیا ہے, زیرو سپرم ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ زیرو سپرم کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ پہلے ایسے ہی تھا. جب ہم نے 2015 میں, پہلے تو یہ تھا کہ کچھ صرف 10% لوگ ہوتے ہیں زیرو سپرم والے, بلکہ 5% جن کا ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ سے کر سکتے ہیں. وہ ہوتا ہے کہ ان کا اوپر سے دماغ سے ہارمونز کم آ رہے ہیں, تو ہم انہیں وہ آرٹیفیشیل ہارمون دیتے ہیں تو وہ ان کے سپرم بڑھ جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں میں ہارمونل لیول بھی نارمل ہے یا ہارمون زیادہ ہیں, ان کا ٹیسٹیکولر فیلئر ہے, تو ان کے لیے ہم نے جو لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی, اسٹیم سیل ان لوگوں کے لیے ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کو اس وقت جتنے لوگ اس ریفرنس سے سن رہے ہیں انہیں میں مختصر بتا دوں کہ اسٹیم سیل بیسیکلی ہماری باڈی کا وہ امیچور سیل ہے جس کو وہ نو مولود بچہ ہے, جس کو جس انوائرمنٹ میں ڈالیں گے وہ عین ممکن ہے کہ وہ اس انوائرمنٹ کے مطابق اپنے آپ کو اس وضاقتہ میں ڈال دے. تو یہ ہم اس کو عام طور پہ فیٹ سے لیتے ہیں, یا یونیورسل ہم جو کارڈ بلڈ ہے, جو بچوں کی وہ نیگیٹو بلڈ بچے ہوتے ہیں, ان کی کارڈ سے ہم نے ڈرائیو کر کے انہیں ڈی سینسٹائز کیا ہوتا ہے, تو پھر ان کے پیشنٹ کے ساتھ ملا کے پھر ہم ان کے ٹیسٹیز میں ڈالتے ہیں. اور اگر اس میں 40 to 50% چانس ہوتا ہے پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے. لیکن اگر اسٹیم سیل اس کی باڈی ایکسیپٹ کرتی ہے, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے آپ نے بڑی محبت سے اسٹیم سیل اندر انجیکٹ کیے لیکن باڈی ایکسیپٹ نہیں کرتی, اس باڈی انگلف کر جاتی ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, عام پریگنینسی جو ہوتی ہے نارمل کپل کی, وہ کتنے % چانس ہوتا ہے کہ ہو جائے؟ ایک نارمل میاں بیوی میں 1 مہینے میں 40% چانس ہے کہ وہ کنسیو کر جائیں. اب یہ میں نے بات اس لیے پوچھی کہ وہ جو ٹیسٹیکل کے اندر آپ یہ انجیکشن دے رہی ہیں اس کے بھی 40-50% چانس ہیں. اتنے ہی چانس آپ کو بڑا یاد تھا. ٹھیک ہے نا جی. السلام علیکم سوریا. السلام علیکم بیٹا. جی میرا پتر. جی سر, میری شادی کو 8 سال ہو گئے لیکن میرے بچے نہیں ہیں, میں بہت پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کرے. آپ نے کیا علاج کرایا بچے ابھی تک 8 سال میں؟ جی سر, میں نے بہت علاج کروایا ہے. مجھے نا ہوگی میں یعنی بچے دانی میں تھیری بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو مردانہ جراثیم ہے نا وہ زیادہ ہے. میں نے بہت علاج کروائے ہیں. مردانہ جراثیم کیا سمجھ نہیں آئی بچے آپ کی بات کی, آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی سر, میری نا بچے دانی میں کہہ رہے ہیں کہ سسٹ ہے اور مردانہ جراثیم. میں سمجھ گئی ہوں. ٹھیک ہے میں جواب دیتی ہوں. سمجھ آ گئی مجھے. سننا ذرا. اچھا, یہ جو کہہ رہی ہے نا سسٹ ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرے انڈے دانی کے اندر سسٹ ہے اور مجھے بتاتے ہیں کہ آپ میں مردانہ جراثیم زیادہ ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک نارمل فیمیل میں مردانہ جراثیم بھی ہوتے ہیں اور زنانہ بھی ہوتے ہیں. اچھا. میل ہارمون بھی ہے, فیمیل ہارمون. میل ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون, فیمیل ہارمون ہے یہ پروجسٹرون اور ایسٹروجن. اور یہ مرد میں بھی ہوتا ہے؟ مرد میں بھی ایسے ہی ہے. ان میں فیمیل, جن لوگوں میں مردوں میں زنانہ حرکتیں ان کے اندر وہ ہارمون زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میری رائے ہے, مذاق میں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ حقیقت بھی تو ہو سکتی ہے نا. نہیں, آپ نے کہیں آپ دیکھا نہیں کئی مرد ان کے ہوتے ہوئے ساس کی ضرورت نہیں ہوتی تو ان کے. اچھا, میں ایک لفظ نہیں کہوں گا, یقین کریں. جی ڈاکٹر صاحب, ایک لفظ نہیں میرے منہ سے نکلنا. جی اچھا, یہ جو ابھی انہوں نے بتایا کچھ خواتین بھی مردانہ ہوتی ہیں, تو ان کے جو اینڈروجن لیول ہے وہ ان کی اووری زیادہ بناتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان خواتین میں چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کی ہورسنس ہو جاتی ہے, ان کے ہارمون جو اووری ہے وہ انڈا بنانا چھوڑ جاتی ہے, اور اس میں ایون ان کی بریسٹ ایٹروفی ہو جاتی ہے ان خواتین میں. یعنی کہ یہ سارے سمٹمز ان کو آ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ اینڈ والے سمٹمز یہ جو میں نے بتایا کہ ایکسٹریم آتے ہیں, وہ اس نیگلیجنس کی وجہ سے آتے ہیں کہ ہم شروع میں ان کو ایڈریس نہیں کرتے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. جی بالکل, ان کا ٹریٹمنٹ ہے. یہ کانٹیکٹ کریں گی, پہلے ہم ان کے ہارمونز لیول کرائیں گے, پھر اس کے بعد ان کو ہارمونز کو پھر کنٹرول ایکسٹرنلی کریں گے. جی بالکل. تو بچے یہ کمال بات ہے, وہ بات جو آپ کو ڈاکٹر صاحبہ نے سمجھائی ہے, میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہ جو ایک چیز, چاول, چینی, چکنائی اور میدا, یہ 4 چیزوں کے اوپر یونیورسل ریسرچ ہو چکی ہے کہ پولی سسٹک اووری یعنی جتنے چے والی چیزیں ہیں نا ان سے چڑ جائیں. چاول, چینی, چکنائی اور چائے اور میدا. چائے نہیں پینی چاہیے. چائے بھی, یہ 4-5 چیزیں چائے نہیں پینی چاہیے. نہیں پینی چاہیے, زیادہ 1 کپ پی لیں آپ. ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ. اور میدا بھی نہیں کھانا. میدا تو آپ نے قریب بھی نہیں جانا. میں نے ہمیشہ آپ کو کہا ہے کہ وائٹ زہر ہیں جو
سفید آپ نے فاسٹ فوڈ انڈسٹری بین کرا دینی ہے. اس میں کیا ہے, ایک میدا ہے, ایک نمک ہے اور ایک چینی ہے. اگر آپ 3 زہر سے بچ جائیں نا, یقین کریں یہ کووڈ جو خواتین پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں, اب وہ یہ غور سے سنیں بات, چینی سے پرہیز کرنا ہے, چاول سے پرہیز کرنا ہے, چائے سے پرہیز کرنا ہے, چکنائی سے پرہیز کرنا ہے, اور میدے سے پرہیز کرنا ہے. تمام چیزوں سے. میدے سے مطلب صرف میدا نہیں ہے, میدے سے بنی ہوئی تمام ایون آپ کا KFC کا جو چکن ہے جس کے اوپر میدے کے کرسٹ ہوتے ہیں, نہیں بالکل نہیں لے سکتے. اگر آپ لیں گے, میں جتنے مرضی آپ کے ہارمون ٹھیک کروں, جتنی مرضی میڈیکیشن دوں, آپ سمجھیں کہ جن خواتین کو شوق ہے کہ چہرے پہ بال آ جائیں وہ یہ کھانا شروع کر دیں. صحیح. ابھی آج کل بچیوں میں کیا پرابلم آ رہی ہے, سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہماری جو ہے فوڈ ہیبٹس ٹھیک نہیں ہے. جتنا انفرٹیلٹی کا کام ان دنوں زیادہ ہوا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ابھی 7, 8, 9, 10 ٹیسٹ ٹیوب بیبی سینٹر ہیں, جتنی ضرورت پڑ گئی ہے. میں تو کہتی ہوں پاکستان میں 100 کے حساب سے کئی 100. وہ زمانہ بڑا اچھا نہیں تھا کہ سیدھی غذا تھی, پیاز کے ساتھ کھاتے تھے روٹی, سادہ زندگی گزاریں. اور اب کہتے ہیں کووڈ آ گیا تو اب بھی پیاز زیادہ کھائیں. وہ جب تب زیادہ کھاتے تھے تو کہتے تھے غریب آدمی ہے, اب کہتے ہیں کہ یہ علاج ہے. علاج بالکل. یہ جو صحت, یہ جو بات ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہے نا, یقین کیجیے کہ اب دنیا جہان میں جہاں بھی میں نے بہت سی الٹرنیٹیو میڈیسنس کی کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں, وہ لوگ یہ بات جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کی طرح, یہ نا بائبل میں لکھی ہوئی باتیں ہیں کہ آپ نے چینی نہیں کھانی, آپ نے چائے نہیں پینی, آپ نے میدے سے بنی ہوئی کیونکہ اس کے اندر گلوٹن ہے جی, یہ نہیں کھانا. چکنائی جو ہے وہ نہیں کھانی. اس کے باوجود گلوٹن سے ہی نکالا تھا جی, جنت میں بھی تو گلوٹن کی وجہ سے نکالا گیا تھا. یہ جو گندم ہے نا, اس کا ذکر کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ وہ گندم کے جو دانہ ہے اس نے وہ سارا پرابلم ڈالا تھا. یہ گلوٹن ہے, یہ جس سے بچے جو پتنگ بازی کرتے ہیں, وہ جو لیئی بناتے ہیں نا آٹے کے ساتھ, یہ وہ چپچپاہٹ ہے, گلوٹن ہے. یہ جس چیز میں ہے اس فیملی کی میدے کی, وہ آپ کے لیے زہر ہے. یہ آپ کے ان پرابلمس کو, ہارمونس کو خراب کرے گی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بڑی مہربانی. ہمارے پاس وقت آج مختصر تھا کیونکہ بریکنگ آ گئی, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. لیکن یہ صورتحال اپنے ذہن میں رکھیے گا خدا کے واسطے کہ اچھا ڈاکٹر ڈھونڈنا پیشنٹ کی ذمہ داری ہے, لیکن یہ بات میں کہتے ہوئے شرما رہا ہوں کہ ڈاکٹر کی بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمانداری سے کام کرے.